अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। अमेरिका ईरान मुआहदा कितने करीब है। हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, खासतौर पर अगर वो फिजिकल से ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग तजर्बा होगा। प्रोग्राम के पहले से में इस पर गुफ्तगू करने के बाद फिर जो नया बजट है उसमें अवाम का कितना इम्तिहान है। हुकूमत कहती है हमने रिलीफ दिया है, अपोजिशन कहती है सब स्मोक स्क्रीन है। इस पर जरा डिटेल्ड बहस करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में जी गुर्बत की नई तारीफ जो हुकूमत ने की है वो बड़ी ही दिलचस्प है। शर्मिंदगी भी है उसमें, और एक तरह से अगर हम देखें तो लैक ऑफ एम्पैथी भी है कि हुकूमत के फिगर्स में गरीब कौन है, ये आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं जो बड़ी खबर है, जो एक हौसला अफजा खबर है। पूरी दुनिया को जिस कॉन्फ्लिक्ट ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है कई हफ्तों से, लगता है कि अब हम उसके रिजॉल्व होने के बहुत ही करीब मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा है, वजीर आजम पाकिस्तान ने आज ट्वीट करके बताया कि अब वो बहुत ही करीब है। 24 घंटों से कम में मोस्ट प्रॉब्ली ये मुआहदा साइन हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक अब ये फिलहाल फिजिकली नहीं होगा, ये एक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट के अंदर इसको जो है वो साइन किया जाएगा। पहले ये चहमगोइयां हो रही थी दारुल हुकूमत में कि पाकिस्तान का वफ्द जिनीवा आज या कल रवाना होगा, लेकिन चूंकि इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इस तरह के जो मुआहदे होते हैं, उसमें आखिरी वक्त बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग हो रही होती है, पोस्चरिंग हो रही होती है, तो लगता है भी कुछ अरसे के लिए इसको जो फिजिकल मुलाकात है उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन ऑनलाइन डिजिटली जो है इस पर बहुत चीज़ों पर एग्रीमेंट होने के बाद ये वजीर आजम पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि अमरीका और ईरान ने जो इस मुआहदे के खदोखाल है उन पर एग्री कर लिया है। वास रागची साहब की ट्वीट ये भी जो उनकी माजी की ट्वीट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक है। वो ये कहते हैं कि जितना हम आज करीब हैं किसी भी मुआहदे के, इससे पहले हम नहीं थे। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की अपनी जुबान में इनको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान को ये खराज तहसीन दिया जा रहा है कि जो इतने मुश्किल वक्त में, जब कोई भी इस जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान स्टेप्ड अप। और शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा कि अमरीकी प्रेसिडेंट किसी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट को रीट्वीट करेगा। ये मौजज़ा भी हमने अपनी आंखों से देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने अब्बास अरागची की इस ट्वीट को न सिर्फ रीट्वीट किया बल्कि उसको इंडोर्स भी किया। इसका मतलब कि अब जब आखिरी जो फाइनल कुछ उसके खदोखाल हैं वो रह गए हैं, मोस्टली प्रिंसिपल बातों पर अग्रीमेंट हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हवाले से क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. Talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. That the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. तो वो क्या मुआहिदा है जिसके ऊपर दोनों अतराफ का अग्रीमेंट हो गया है। ईरान जो क्लेम करता है, उनकी जो मीडिया सोर्सेज हैं वो क्लेम करती हैं, उसके मुताबिक जो ईरानी खबर एजेंसी है और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स, उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जेर गौर 14 निकाती मफाहमती याददाश्त है और उसकी मुबैना जो तफसीलात हैं ये ईरानी मीडिया का वर्जन जो सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजव्वजा मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है, जबकि अमरीका ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम और उसके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद होगा। मुजव्वजा दस्तावेज में यह भी शामिल है कि 30 रोज के अंदर बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और आपना हॉर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाए ताकि आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील मामूल पर आ सके। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जबकि ईरान की तामीर नौ और इक्तसादी बहाली के लिए $300 अरब मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन की बात भी की गई है। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक मामलात पर 60 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत मुकर्रर की जाएगी। इस दौरान अमरीका ईरान पर नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दस्तावेज के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार न बनाने के अपने अज़्म का अयादा करेगा, जबकि $24 अरब मालियत के मुंजमद ईरानी असासे मरहलावार जारी किए जाने की तजवीज़ भी इस मुआहदे में शामिल है। मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खसूसी मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया जाएगा, जबकि हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। मुजव्वजा निकात में यह भी वाज़ेह किया गया है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुज़ाहमती गिरोहों की हिमायत मुज़ाकराती एजेंडे का हिस्सा नहीं होंगे। हतमी मुआहदा बुनियादी तौर पर यूरेनियम अफजुदगी, पाबंदियों में नरमी और इक्तसादी बहाली के उमूर पर मरकूज होगा। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि मुआहदे का ऐलान आइंदा हफ्ते G7 इजलास के मौके पर मुतवक्के है, जबकि मुजव्वजा समझौता हतमी मुआहदे के बजाय मफाहमती याददाश्त की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जो
فارن منسٹر ہیں ایران کے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ فی الحال یہ ایک عبوری معاہدہ ہوگا اور یہ پہلا قدم ہے, اور اگر یہ معاہدہ کا نفاذ نہ ہو پایا تو اس کے بعد جو ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر گفتگو روک دی جائے گی. سو ایران کا موقف کیا, ذرا ملاحظہ کیجیے. من این رو بارها گفتم, ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم, چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. رفع محاصره دریایی هست, بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود, بحث هسته ایران, بحث رفع تحریم ها, موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد, بحث پولهای مسدود شده ایران که یک سازوکاری براش مشخص شده. اینها مواردی هست که در یادداشت تفاهم هست و در مرحله اس دوران رائٹرز یہ کلیم کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے منجمد اثاثوں کو جو فریز ہوئے تھے ان کو جاری کرنا شروع کر دیا ہے. رائٹرز کی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالرز کے منجمد فنڈز جاری کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے 10 ارب ڈالرز تک فنڈز جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے, جن میں سے 3 ارب ڈالر پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں. بعض ذرائع نے رقم 20 ارب ڈالر تک بتائی ہے. رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فنڈز جاری کرنے کے نتیجے میں ایران اور متحدہ عرب امارات میزائل اور ڈرون حملے روکنے, تعلقات, اقتصادی تعاون اور انٹیلیجنس روابط بہتر بنانے پر متفق ہو سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات کے بارے میں ہم کو بتائیں کہ ان کی وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو 3 ارب ڈالرز یا کسی بھی رقم کی منتقلی سے متعلق تمام جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور کوئی بھی منجمد ایرانی فنڈ جاری یا منتقل نہیں کیا گیا ہے, جبکہ ایرانی حکام نے اس معاملے پر فوری طور پر تبصرہ کرنے سے فی الحال گریز کیا ہے. جے ڈی وینس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران کو فوری طور پر منجمد فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے, بلکہ معاشی فوائد ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پورے کرنے سے مشروط ہوں گے. اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ امریکی میڈیا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے ہی ان کے کتنی دفعہ جنگ بندی کے دعوے تھے اس کو کمپائل کیا. تقریباً ان کے کاؤنٹ کے مطابق, امریکن میڈیا کا کاؤنٹ ہے, 39 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بالکل فنش لائن کے قریب پہنچ چکا ہے. ملاحظہ کیجیے. We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. When they want to make a deal so badly, you have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. اب سے تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے ہی یہ خبر جاری کی ہے کہ ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ کل یہ معاہدہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. سو پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ, افتخار فردوس سینئر صحافی. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. افتخار, آپ سے آغاز کروں گی. انفارمیشن اس وقت ہمارے پاس کیا ہے پہلے, کیونکہ اسلام آباد میں کل سے چہمہ گوئیاں تھیں کہ وزیر اعظم پاکستان جنیوا جائیں گے, صحافیوں کو بھی بتایا جا رہا تھا یہ, لیکن اب لگتا ہے کہ پروگرام کچھ عرصے کے لیے یہ ملتوی ہوا ہے اور یہ ڈیجیٹلی آن لائن یہ معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط ہوگا. تو کیا ہوا ہے ان 48 گھنٹوں میں جہاں پہ جنیوا جانے سے لے کر فی الحال آن لائن اس معاہدے پر سائن کرنے تک بات آئی ہے؟ جی ماریا, پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اب تک جو سچویشن ہے اس میں جو ایڈوانسز ہیں وہ ہوئے کیا ہیں. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اب جنیوا کا جو پورشن ہے وہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اگریمنٹ بھی وہاں پر ہوگا, لیکن جو آپ نے G7 ممالک کا جو ہے ذکر کیا اور اس میٹنگ کے بعد کا جو ایک مومنٹم ہے اس میں آبویسلی جو معاہدہ MOU ہوگا وہ G7 ممالک کے سامنے بھی رکھا جائے گا, کیونکہ اس میں سیکیورٹی اور گارنٹیز کے پلیجز ہیں. اب یہ آئیڈیا سامنے آیا گیا ہے کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انیشل فیزز میں ورچولی ہوگا, یعنی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے یہ بات نہیں ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, جو ایرانین ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے میری, اس میں وہ بہت کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ MOU سے پہلے
जेनेवा जाने में कंफर्टेबल जो है वो नहीं है, और वो अभी भी इस बात पर जो है वो इंसिस्टेंट हैं कि जब MOU हो जाए तो इसका तरीकाकार जो होगा, और ये अमेरिकन 2 ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है कि एक तो ये पब्लिक इस तरह होगा नहीं, सिर्फ MOU जब दोनों साइन करेंगे, जो टाइम बताया गया है फिलहाल टेंटेटिवली वो 9 बजे कल का पाकिस्तानी टाइम बताया गया है 9 PM, यानी 9 बजे रात को जो है ये साइन होगा, और दोनों उस पर यकजा टाइम पर जो है वो साइन करेंगे और उसको पब्लिकली जो है वो लेकर आएंगे कि ये MOU है जो 14 नकात की आपने जो है वो बात की है। लेकिन इम्पोर्टेंटली जो इसके बाद का प्रोसेस है वो कठिन प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि MOU जो है ये टेक्निकल गुफ्तगू के लिए रास्ता जो है वो खोलेगा। तो इसमें जो मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं तकरीबन कोई 153 एनेक्सेस हैं, 153 एनेक्सेस हैं इस मुआहदे के जो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, सिर्फ MOU की जो लार्जर अंडरस्टैंडिंग है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। और उसके बाद जो है वो ये समझते हैं, ईरानियों की तरफ से डिमांड है कि ये बातचीत का जो आगाज होगा ये इस्लामाबाद के अंदर होगा। दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग टू जेनेवा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का रोल तो उसमें बढ़ता हुआ ही नजर आता है। दूसरी तरफ जो मुआहदे की आपने बात की और रॉयटर्स की खबर का भी जिक्र किया, वो ऑब्वियसली जो कालीबाफ साहब हैं उन्होंने जो है लोकल मीडिया से ईरान में जो है वो बात की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि कल जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसाक डार साहब ने, उन्होंने अब से तकरीबन कोई 35 मिनट पहले सऊदी अरब में अपने हम मनसब से जो है वो बात की, और ये बात उनको बताई है ऑफिशियली, फॉरेन ऑफिस का हैंड आउट है कि कल ही जो है ये सेरेमनी होगी। तो ऑब्वियसली मिक्स किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही हैं और ये फ्लक्स में है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग को हम पहुंच चुके हैं, और बातचीत का जो अगला दौर होगा एक्सपेक्टेड यही है कि जेनेवा के बजाय अब ये इस्लामाबाद में ही होगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जौहर सलीम साहब, पहले तो हमें जो बताइए थोड़ा हिस्ट्री में भी एक ऑन अ लाइटर नोट, इससे पहले क्या कभी डिजिटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे इस तरह साइन हुए हैं, या ये चूंकि हम एक नए दौर में है डिप्लोमेसी के तो ये भी एक नई रिवायत कायम होने जा रही है, और कितने पायदार होंगे इस तरह के जो डिजिटल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिटरली और फिगरेटिवली भी? जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये अब बहुत ज्यादा ये तरीका इस्तेमाल हो रहा है डिप्लोमेसी में। इवन हमारा इंस्टीट्यूट, हम कई बार के इंस्टीट्यूट के साथ MOUs करते हैं, वो भी कई बार ऑनलाइन होते हैं। उसमें एक तरफ से आप साइन करते हैं, स्क्रीन पे होते हैं, आप दस्तखत करते हैं, दूसरी साइड पे भी स्क्रीन पे नजर आता है, फिर आप दिखाते हैं वो कि आपने दस्तखत किए हैं स्क्रीन पे दोनों। तो उसके बाद जाहिर है कि उनका बाद में एक्सचेंज भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ उस तरीके कार से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजिटल है, ऑनलाइन उस वक्त है, या इन पर्सन हो, क्योंकि पूरी दुनिया उसको देख रही होगी, तो वो तो उसकी अहमियत तो में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है इस मैकेनिज्म के तहत। लेकिन आम चीज क्या है यहाँ पे? आम चीज ये है कि ये एक कंसेप्चुअल, और ये कंसेप्चुअल का लफ्ज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने जो है ना अभी इस्तेमाल किया अपनी स्टेटमेंट में जो आपने सुनवाई, वो अहम है कि ये रहनुमा असूल मुतय्यन कर रहा है। ये इब्तदाई एक ज़ाहिर MOU है। इसके बाद जो नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू होगा वो 7 दिन का, वो भी बहुत अहम है। उसमें बहुत सी चीजें होंगी, अभी बहुत से मराहल बाकी हैं। ये बड़ी कामयाबी है, बहुत ही खुशाइन खबर भी है, और इसमें पाकिस्तान का रोल जो है उसकी अहमियत वो तो पूरी दुनिया ने देखी है, उसकी तारीफ और तौसीफ भी हुई है, तहसीन भी हुई है। बहुत ही मुश्किल मौके पे जहाँ पे सारा प्रोसेस डिरेल हो रहा था, जहाँ पे सिविलाइजेशन तबाह करने की बातें हो रही थी, वहां से पाकिस्तान लेके आया मुज़ाकरात की मेज पे। और फिर सबसे बढ़ के देखें, इजराइल जैसा स्पॉइलर जिसकी बारहा कोशिश थी कि प्रोसेस को डिरेल करे, तो पाकिस्तान ने हर बार उसको बचाया। और कई अहम बहुत ही नाजुक मौके पे जब लगता था कि सब कुछ रुक गया है, तो उस वक्त भी बिलवास्ता डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान ने प्रोसेस को फिर से दोबारा से वो आगे बढ़ाया। तो ये बहुत ही अहम है। अब देखिए, मैं भी चीन गया था कोई 10-12 दिन के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये कह चुका था कि देखिए बात डस्ट, वो डॉलर्स एंड डस्ट पे आके अटकी हुई है आखिर में। बाकी काफी सारी बातें जो उनसी हैं उस पर वो आपस में वो करीब पहुंच गए हैं। और वो डॉलर्स और डस्ट क्या था? तो ये मैंने कहा था, मेरे अल्फाज थे कि जब तक अप फ्रंट कोई रकूम ईरानियंस को नहीं मिलेंगी, वो नहीं ये इब्तदाई मुसवदा भी नहीं करेंगे। अब आपने भी जो इतलात दी हैं, जो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में है, कि उनको पैसे जो है कुछ ये कह रहे हैं कि वो बिला वास्ता नहीं अमेरिकन, तो वो बिल वास्ता कहीं ना कहीं से उनको कुछ दिलवाएंगे, जो UAE से भी बात चल रही है। तो एक तो वो अहम है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर डस्ट की जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप जो करते हैं, वो जो 440 किलोग्राम 60% अफसूदा यूरेनियम है, उसका मामला बहुत अहम था। उसमें आखिर में
اسی پہ آ کے بات رکی ہوئی تھی. اب اس میں ظاہر ہے کہ جو اس کے انیکسرز ہیں اس میں کچھ آپس میں طریقہ کار اس کا تو طے ہوا ہے, لیکن جو بڑی چیزیں جو ابھی جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت چلے گی, ایک بہت بڑا ایشو ہے سسپینشن کا, کہ جی کتنی دیر تک وہ 0% انریچمنٹ چلے گی. پھر یہ اپنے ہرمز جو ہے جس کو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ صورتحال پہ واپس جائیں جو پہلے تھی اس جنگ سے, لیکن ایران چاہتا ہے کہ نہیں جی ابھی تک ان کا کچھ اس پہ کنٹرول رہے, کچھ ان کی ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے جائیں. ابھی تک وہ فی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح کے اور بھی کافی سارے, اور یہ جو دو اہم بات ہے نا, یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے اوپر گزشتہ کئی ہفتوں سے بات جو ہے وہ رکی ہوئی. جلال صاحب, یہ کیا اس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگریمنٹ کے قریب ہے آبنائے ہرمز کے میکنزم کے حوالے سے؟ بیکاز ایرانی ایکسپیکٹیشنز اور امریکی ایکسپیکٹیشنز میں بڑا واضح فرق ہے. دیکھیں, آبنائے ہرمز کی جو بات ہے وہ ایران میکسیملسٹ پوزیشن لے رہا ہے. وہ لیٹسٹ بیانات بھی یہ ہیں کہ اس پہ ہم عمان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے اس کا ایک جوائنٹ میکنزم بنائیں گے. یہ آلریڈی انٹرنیشنل واٹرز ہیں, اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ جے سی پی او میں پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی, آبنائے ہرمز تو ڈسکشن میں آئے ہی نہیں. جب اس کو آپ نے بالکل ہی اس کو دیوار سے لگا دیا ایران کو, تو انہوں نے اپنی جغرافک ایڈوانٹیج کو استعمال کیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں باس راکچی صاحب کہ یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی آپ کے اوپر. امریکہ کو یہ بیان دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے جب بات چیت ہوگی تو آبنائے ہرمز کھل جائے گا اور فری اس میں پیسیجز آئے جائیں گے. اگر جیسے شروع میں اگر خاص کوئی ایکسکلوسیو کوئی سروسز اسسٹنس دیتا ہے ایران شپس کو, تو شاید اس پہ کوئی چارجز وغیرہ لیں. ادروائز انٹرنیشنل شپنگ جو ہوگی بالکل فری ہوگی. اور یہ جو ہے امریکہ اپنا ڈسٹنٹ بلاکیڈ ہٹائے گا. اب وہ ایران کو کیونکہ ساری پورٹس پہ بلاکیڈ لگا ہوا ہے اس کا, اور وہ اس کا پریشر فیل کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو پچھلے اس مئی میں 2 وزٹ کیے ایران میں, اس میں بڑی حد تک بات چیت ڈیسائیڈ ہو گئی تھی. پھر بعد میں ہمارے ساتھ جون کو گئے انٹیریئر منسٹر, تو اس کو فائنل شیپ دی گئی, اور وہ فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں چیزیں لے کے گئی. تو آئی تھنک پاکستان کو اللہ نے بے مثال اور ہسٹورک عزت دی ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اس پہ ہر پاکستانی فخر کر سکتا ہے. وہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹویٹ اب ٹرمپ صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو ایسی عزت, ایسی وزرائی, ایسی ریکگنیشن تو ہم نے دیکھی نہیں تھی. تو میرا خیال ہے ایران اور امریکہ نے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر لیا ہے. اب لاسٹ جو دیکھیں جو اٹیکس ایک دوسرے پہ کیے, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اگر جو ہم ایران نے ہمیں جواب دے دیا, اب اگر دوبارہ اٹیک ہم پہ ایران نہیں کرتا تو ہم جواب نہیں دیں گے. اس سے پہلے تو ایسی بات ہی نہیں کرتا تھا وہ, کیونکہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے ان کی ٹھکائی کی, اور امریکن کے بیسز کو بھی اٹیک کیا کویت میں, اور اس میں بحرین میں اور جارڈن میں اچھی خاصی وہاں ڈیمیج کی. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے 2 بحری بیڑے یہاں پہ تھے, ابراہیم لنکن اور جارج ڈبلیو بش, لیٹسٹ خبریں ہیں کہ دونوں کو ریپلیس کیا گیا ہے. ایک نمٹس آ گیا ہے اور کارل ونسن وہاں آ چکا ہے. تو ایران نے ایک اچھا ایک قسم کا جو ہے ایک لیسن میرا خیال ہے سپر پاور کو دیا ہے کہ آپ ہم پہ اٹیک تو کر سکتے ہیں, مگر پھر کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو اور جنگ ایک ملک شروع کر سکتا ہے بڑی طاقت, دوسرا جب جائے گا تو جنگ ختم ہوگی. تو میرا خیال ہے بیٹر سینس ہیز پریویل آن بوتھ سائڈ. اور جو مین رول پلے کیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان نے کیا. اور دیکھیں پاکستان کو لاسٹ جو اس نے کل بیان اس کا آیا ٹرمپ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فیلڈ مارشل از سو گریٹ دیٹ ہی از اے فیلڈ مارشل اسٹیپ ہیڈ جو ہے, اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ پرائم منسٹر. اور دونوں کو فیس سیونگ پاکستان نے لے کے دی. دونوں ایک اسپرٹ نیریٹو چاہتے ہیں. اب دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا اپنے عوام کو بتائیں گے کہ ایران جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیپ کر رہا ہے, وہ ایٹامک ہتھیار نہیں بنائے گا. اور یہ کہیں گے ایران والے کہ دیکھیں ہم نے کوئی اس پہ سمجھوتا نہیں کیا, اور امریکہ کو گھٹنوں پہ لے آئے, اور امریکہ جو ہے اب خود ہم سے کہہ رہا تھا معاہدہ کریں, اور ہمارا جو اس نے بلاکیٹ تھا وہ ہٹ گیا ہے, ہمارے ایسٹ انفریز ہو گئے ہیں, اور یہاں ہمارا رائٹ اسٹیٹ آف ہرمز پہ رہے گا. بیان حد تک دیں گے, لیکن ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ فری پیسج ہوگا. اور جنیوا میں جو بات چیت ہوئی دیکھیں, وہاں G7 کی کانفرنس ہو رہی ہے. وہاں جو P5 کنٹریز ہیں جس میں 2 بڑے ملک ہیں چائنا اور رشیا, وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے. تو میرا خیال الٹیمیٹلی جب یہ سائن ہوگا یہ ایگریمنٹ, اس میں چائنا کے بھی سگنیٹری ہوگا, ویزیبلٹی دیکھیں گے ان کی, اس کے رشیا کی بھی دیکھیں گے. تو فی الحال کیونکہ ہمارا بھی بجٹ سیشن چل رہا ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو ایک الیکٹرانکلی MOU ہم سائن کر دیتے ہیں. اور نام بھی دیکھیں ایران نے تجویز کیا ہے کہ اسلام آباد MOU. تو پاکستان کی ریکگنیشن ہے, پاکستان کی اسپیس آپ دیکھیں گے اس ریجن میں بڑھے گی. جیسے ہم نے سائن کیا ہے ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ
ایران کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ سی پیک کا فیز 2 چل پڑا ہے اور فیوچر میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. یہ تو ایران کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہوگا کہ بھائی جب پاکستان پہ اور انڈیا کے درمیان معاملات تھے تو اس وقت جو ہے ایران کہاں موجود تھا, اور اس کے بعد جب ایران پر مشکل وقت آیا تو پھر کس نے آگے بڑھ کے اس وقت اسٹیپ اپ کیا. افتخار, اس وقت اگر ٹیمپریرلی اسٹریٹ آف ہارمز کھل بھی جاتی ہے لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے, اس کے کنٹرول اور اس کے اوپر پھر بھی پرنسپلی ایک لارجر کنسنسس ہے, چاہے وہ چین ہو یا باقی عالمی طاقتیں ہوں, تو کیا وہ سیٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا ابھی جو بھی ہوگا وہ ایک ٹیمپرری صورتحال ہوگی, ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا؟ ماریا, یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا فیوچر کیا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ جب یہ کال ہوئی اور یہ ساری باتیں ڈیسائیڈ کی گئیں کہ اب ایم او یو کی طرف جا رہے ہیں, تو آج جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے وہ اپنے رشین کاؤنٹر پارٹس اور چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو کلیئرلی بتایا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, یعنی ان کا کنسنٹ جو ہے اس میں آبویسلی شامل ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے کی, کیونکہ آبویسلی چائنا ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جن لوگوں سے بات ہوئی تو آپ نے یو اے ای کی طرف سے تو پیسوں کا ذکر کیا, اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو ایران کی پیرلل اکانومی تھی وہ یو اے ای کے ذریعے جو ہے وہ چل رہی تھی. تو جتنے بھی ایران کے ٹرانزیکشنز تھے وہ یو اے ای گورنمنٹ اس کو اپنے جو انڈر گراؤنڈ بینکنگ سسٹم ہے اسے چلا رہی تھی, اس کو منجمد کیا گیا ہے. تو وہ پیسے ریلیز کرنا وہ ایران کے رننگ اکاؤنٹس میں سے تھے. جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بٹ ہے وہ قطر کے پاس ہے, اور جو جے سی پی او اے کے نیچے ساؤتھ کوریا سے جو ہے وہ قطر آئے گئے تھے وہ تقریباً $12 ارب ہیں. اور آج قطر سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ادھر کا لوکل میڈیا بھی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا, تو جو قطری ڈیلیگیشن گیا تھا وہ اسی لیے گیا تھا کہ وہ $12 ارب انیشل سٹیج میں جو ہے وہ انفریز کیے جائیں, کیونکہ وہ پچھلی ایگریمنٹ کے حصہ ہیں. تو اگر ٹرسٹ بلڈنگ میجرز کے طور پر اس کو آگے لے کر جانا ہے تو وہ امیڈیٹلی انفریز کرنے پڑیں گے. تو جو اسٹریٹ آف ہارمز کا تعلق ہے وہ بیسیکلی جو رکشی صاحب نے آج بھی بیان دیا ہے وہ وار ریپریشن سے, یعنی جو ایران کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اس ٹول سے. لیکن اگر وہ پیسے جو ہے وہ انفریز کر دیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ایران اپنے اسٹریٹ آف ہارمز والا جو ان کا ایک پوائنٹ ہے اسے پیچھے ہٹ جائے گا. سو تھنگز ول بی نارمل. لیکن یہ انفریزنگ آف ایسٹ سے ہے وہ پیسے جو قطر کے اندر اس ٹائم پہ. صحیح, بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, کیونکہ مجھے پروگرام کے اگلے حصے میں بجٹ ڈسکس ہے. جو ایران کے حوالے سے معاہدہ ہے کل یہ آن لائن پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے کے قریب سائن ہونے جا رہا ہے. جارج سلیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب یہ بہت ہی ایک کامن اکرنس ہے دنیا بھر میں. ہم دیکھیں گے شاید اسکرین کے اوپر بھی اس معاہدے کو سائن ہوتے ہوئے ایک ہسٹورک مومنٹ ہوگا. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, بجٹ کو ذرا ڈائسیکٹ کریں گے. حکومت کہتی ہے ہم نے شاندار ریلیف دیا, اپوزیشن کہتی ہے یہ سب اسموک اسکرین ہے, اور کیا منی بجٹ بھی بہت جلد ہی ہم آتا دیکھیں گے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت پاکستان وفاقی حکومت نے مالی سال 2026-27 کے لیے وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے. کل جو حکومت نے کلیم کیا ہے وہ ہے کہ ٹیکس کے اندر ہم نے ریلیف دیا ہے اور جو تنخواہیں ہیں وہ بھی بڑھائی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بڑے ہی انٹرسٹنگ اپنے اگلے سال کے ٹارگٹس بھی سیٹ کیے ہیں. وزیر خزانہ صاحب کی زبانی ذرا اس بجٹ کا خلاصہ سنتے ہیں, ملاحظہ کیجیے. ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے. اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر, ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیب کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے. پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. کم سے کم تنخواہ 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ریٹ سسٹم متعارف کرنے کی تجویز ہے. اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم ہے.
اپوزیشن نے جو اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اس میں جو ہم دیکھ رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا موقف ہے تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی اس میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ اوپر سے ذرا ایک بڑی فینسی اور فلاوری لینگویج کے اندر بجٹ پیش کیا گیا ہے، اکانومی ان کے مطابق سٹیبل ہوئی نہیں ہے، تو گروتھ کے یہ انریلسٹک فگرز حکومت کہاں سے سیٹ کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کا اس پہ رسپانس دیکھیے۔ اس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ اس سے مہنگائی کم ہوگی، نہ ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے اس میں پراپر کچھ رکھا گیا، اور یہ شاہ خرچیاں جب تک کم نہیں ہوگی، جب اکانومی کو سٹیبلائز نہیں کریں گے تو گروتھ میں کیسے جائیں گے؟ عوام کو غلط فگر دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ موجودہ بجٹ نے کچھ لوگوں کو امپریس بھی کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ چلے قدرے پچھلے 2 بجٹ سے یہ بہتر بجٹ ہے، تو ان کا اس پہ اعتراض ہے کہ 800 ارب کے جو نئے ٹیکسز ہیں حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم لگا نہیں رہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے سلپ کیے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو پھر بعد میں وہ وصول کریں گے، لیکن پچھلے 2 بجٹس کے مقابلے میں یہ بجٹ قدرے پسند آیا مفتاح صاحب کو؟ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ پچھلے 2 بجٹوں سے یا 3 بجٹ سے بہتر ہے، تو آئی تھنک دی آنسر از یس۔ چلو کہ جب وزیر خزانہ اپنی تقاریر فرماتے ہیں تو وہ ہر وہ چیز بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے کنسیشن دیا ہوتا ہے، لیکن جو انہوں نے نئے ٹیکس لگائے ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں بتاتے۔ لیکن اگر آپ حجم دیکھیں تو وہ آپ نے اس سال آپ نے 13,000 ارب روپیہ جمع کیا، اور اگلے سال آپ 15,200 روپے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ 2,200 ارب روپیہ میں اور آپ کہیں نہ کہیں سے دیں گے، تو وہ چھوٹے موٹے ٹیکس لگائے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ 800 ارب روپے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے IMF سے، تو وہ ٹیکس بھی لگے گا۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ، رہنمائی تحریک تحفظ عین پاکستان، تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سابق صوبائی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں KP کے، رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جو بجٹ کے حوالے سے اب چونکہ آہستہ آہستہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقے کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہمارا ٹیکس کم کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ریونیو کلیکشن کے وہ بڑھ رہے ہیں، تو یہ گیپ کیسے میچ ہوگا؟ یہ کیا ہڈن اس کے اندر جو ہیں وہ کلوزز ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ وہ ٹیکس تو ہم سے ہی لینا ہے انہوں نے۔ زبیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو ٹیکس حکومت نے ویسے کم کیا ہے، سپر ٹیکس بھی کم کیا ہے، بزنس کلاس کے ٹکٹ پہ بھی ٹیکس کم کیا ہے، بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس اکانومی پر نہیں کیا۔ اچھا جی جی جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت ایلیٹ کا تو کرنا تھا نا کچھ نہ کچھ خیال۔ یہ ہم رانا صاحب سے پوچھیں گے نا کہ بھائی اکانومی والوں پہ اکانومی پر نہیں کیا، پہ ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اور کریڈٹ کارڈ جو باہر استعمال کرے گا ایلیٹ، اس کے بجٹ ٹیکس تھا وہ بھی معاف کر دیا۔ لیکن میرے اگر آپ سوال پوچھیں، اصل چیز جو یہ مفتاح بھی بات کر رہے تھے، ایک تو 13.3 ٹریلین ایکسپیکٹڈ ہے کلوز کریں گے، سو 2 ٹریلین کا ہم زیادہ بتا رہے ہیں، اور 2 ٹریلین کا ساتھ میں ہی کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے ایکسیپٹ وہ جو ایک 1 پیجر آیا ہے ریٹیلرز کے لیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 50 بلین تک، ابھی 10 بلین تو 40 بلین، سو دیٹس ہیئر اور دیئر، سو 2 ٹریلین ایڈیشنل ٹیکس، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس بھی نہیں لگا رہے ہیں، سو ویئر ول اٹ کم؟ دے یوز دا ورڈ انفورسمنٹ۔ انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکڑ دھکڑ، ڈرانا دھمکانا، FBR کے نوٹسز، اور شٹر ڈاؤن کو، لاک اپ کر دینا بزنسز کو۔ سو واٹ ول دیٹ ڈو؟ دیٹ ول جو ابھی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں جو آلریڈی اتنے پھنسے ہوئے ہیں، 13.3 ٹریلین انہوں نے کیسے پے کیا آپ خود سوچ سکتی ہیں۔ تو ان کو جب 15.3 ٹریلین پے کریں گے تو ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر نے کہا کہ اب ہم اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی، دس از اے فنڈامنٹل تھنگ۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں فائنانس منسٹر صاحب کہ 3.7% اس وقت گروتھ ہے، اور اگلے سال کا تخمینہ ہے 4%، 0.3% کون سے گروتھ کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ اس سال اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن والا تھا 3.7، اور جو کہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر 4% کون سی گروتھ شو کرتا ہے؟ hardly any difference between 3.7 and 4%۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک سب سے بڑا جو میرا، اچھا ہاں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے جلدی سے، ابھی ہم نے سنا تھا پچھلے 2-3 مہینے میں آسٹیرٹی، تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو سپینڈنگ تھی اس سال وہ 971 بلین روپیز تھی، جو اب رکھی گئی ہے وہ 1021، یعنی کہ 50 بلین زیادہ۔ سو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے آسٹیریٹی سیریس معنوں میں کہ ڈسمنٹلنگ آف دا سسٹم ہوگا، یہ تو ڈسمنٹلنگ بھی نہیں ہے، وہ پرکس اینڈ پریویلیجز مینٹین کر لیتے پولیٹیکلی فریجائل سسٹم میں، ان کو پرکس پریویلیج بھی نہ دیکھیں کہ کیسے کون سی وزارتیں ختم کریں گے، ناراض ہو جائیں گے ان کے اپنے سارے۔ اس کا مطلب نہیں کر رہے نا، دیر از نو آسٹیریٹی نا۔ اگر آپ پریزیڈنسی کا بجٹ دیکھیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے ڈائریکشن لیس۔
دیکھیں بالکل وہ سیلریڈ کلاس کے لیے کیا، بٹ سیلریڈ کلاس کے لیے پچھلے 2-3 سال میں آپ نے 200 بلین سے اٹھا کے 600 بلین کر دیا تھا. سو اگر آپ نے وہ تھوڑا بہت وہاں کٹ کیا، وہ بھی انفلیشن کی وجہ سے وہ واپس ادھر ہی پھنس جائیں گے. 250 سے 275 پر جائے گا تو وہ 20% کی جگہ 25% کے بریکٹ میں آ جائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو کنفرنٹ تھا، انویسٹمنٹ، لیک آف انویسٹمنٹ، لیک آف ایکسپورٹس، سیونگ، بجلی کا نظام اور یہ تمام چیزیں، کیا یہ سب کرنے سے یہ جو آپ نے کہا اس میں کون سا ایک ایسی پہلو ہے جس سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ کی سیونگ ریٹ بڑھ جائے گا، جس سے آپ کا ایکسپورٹس بڑھ جائے گا؟ بائی دا وے ایکسپورٹ میں ایک کنٹرڈکشن میں تضاد بتاؤں کہ خود احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اگلے 2-3 سال میں ہم $60 بلین پہلے کو 2-3 ہفتے پہلے، اب اس بجٹ میں جو وہ آؤٹ لک رکھا ہوا ہے 32 بلین. سو جب آپ 30 سے 32 بلین آفٹر 5 ایئرز، جہاں یہ چھوڑ کے گئے تھے 32 سے، وہ اس پر سے 30 پر آ گئے، اور اب آپ کے پاس کون سا چراغ ہوگا جو آپ 60 بلین پر لے جائیں گے اور آپ وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پوچھتے تھے رانا احسان صاحب سے، کیونکہ یہ سارے سوالات پہلے حکومت جواب دے گی، پھر جھگڑا صاحب میں آپ کے اعتراضات پہ بھی آتی ہوں. رانا صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے کہا کہ ہم ٹیکس کی جو وصولی ہے وہ تقریباً 15,264 ارب روپے ہم مقرر کریں گے. ٹیکس آپ کرتے ہیں کم، تو وہ جو کون سا میجک فارمولا ہے جس کے تحت آپ یہ جو گیپ ہے اس کو پورا کریں گے، وہ ہمیں ذرا ہڈن جو آپ کے اس میں معاملات ہیں نا وہ سمجھا دیجئے کہ ادھر سے چونکہ ہم کم کر رہے ہیں تو وصول ہم ادھر سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں اس کے اندر بڑی سمپل سی، کوئی زیادہ مشکل میتھ نہیں ہے. اب 8.4% تو انفلیشن کا انکریز ہے، 4% آپ کا گروتھ ہے، اور باقی 5.6% بچ جاتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی اس کا انفورسمنٹ کے ذریعے ہم کور کریں گے. اور اس کی بیسس جو ہیں آج بھی فائنانس منسٹر نے اور چیئرمین ایف پی آر نے، اور کل بھی جو ایف پی آر کے اندر ریفارمز ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ پچھلے 2.5 سالوں سے جو ہم ڈیجیٹائزیشن کر رہے تھے، جو ڈیٹا کلیکشن تھی ایف پی آر کا، وہ ہمارا ناؤ اٹ از ریڈی، اور ڈیٹا انٹیگریٹ ہو چکا ہے، اور اے آئی ٹولز اور لیٹسٹ ٹولز کے ذریعے ہم اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کریں گے. اس کے اندر آپ کا ٹریک اینڈ ٹریس ہے جس میں 8 سیکٹرز کے اندر ایڈیشنل 8 سیکٹرز کو ڈالا جا رہا ہے. تو آبویسلی یہ ٹارگٹ، اب یہ بھی اٹ از این اچیومنٹ کہ آئی ایم ایف ہیز اگریڈ کہ ہم یہ جو انفورسمنٹ کے ذریعے وی ہیو دا کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کہ ہم کریں. تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ چیز ہے. جب آپ انفورسمنٹ کہتے رانا صاحب تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈنڈا چلے گا، لوگوں کو جو پریشان کیا جائے گا، زبردستی جن سے ٹیکس جو دے رہے انہی سے ٹیکس لیا جائے گا. انفورسمنٹ کی جنرل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، حکومت کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہم نے بتایا کہ جو ڈسکریشنری پاورز ہیں اور جو ایک انٹریکشن ہے ٹیکس آفیسر کا کلائنٹ کے ساتھ، اس کو ریڈیوس کیا جائے گا اور ہراسمنٹ کے ایلیمنٹ کو کم کیا جائے گا. کل بڑی ڈیٹیل میں ٹیکس ریفارمز کے اوپر محمد زبیر صاحب نے جو فائنانس منسٹر نے بتایا تھا کہ یہ اورنگزیب صاحب ریزلٹس جو ہم محمد زبیر تو میں آسٹیریٹی کے اوپر میں آپ کو انٹرسٹنگ فگر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا آسٹیریٹی ہم نہیں کر رہے، اور جو وفاقی آسٹیریٹی 971 پہ تھی وہ 1021 پہ آ گئی ہے. تو دیٹ از اونلی اے 5% انکریز، جبکہ انفلیشن جو ہے وہ 8.4% سے ہم کہہ رہے ہیں انکریز کرے گی. تو دیٹ از ایکچولی اے 3% ریڈکشن، مور دین اے 3.4% ریڈکشن ان یور کرنٹ ایکسپینڈیچر. اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو اس طریقے سے نہیں بڑھایا. دیکھیں یہ جو بجٹ ہے اٹ از اے بجٹ فار ایچ سیکٹر. اگر تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دیا گیا ہے. پھر زبیر صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹر کا کیا بنے گا. دیکھیں ایکسپورٹر کی لیکوڈیٹی بڑھانے کے لیے ہم نے اس کی جو ری فائنانس اسکیم ہے اس کے لیے 88 ارب رکھا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹ کیا جائے تاکہ اس کی لیکوڈیٹی بڑھے، وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے اپنے اضافہ کر سکے ورکنگ کیپٹل کے اندر. پھر ہم نے اس کا ٹیکس ریٹ کم کیا ہے. ہم نے 2.25% جو اس کے اوپر ٹیکس تھا، 0.25% اس کے اوپر ای ڈی ایف کا سیس تھا وہ ختم کیا، 1.25 پہ لے کے آئے. پھر سپر ٹیکس ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایکسپورٹرز کے اوپر سے. سو یہ وہ اسپیس دے گا، پروفیٹیبلٹی انہانسمنٹ دے گا، جہاں وہ ری انویسٹ کرے گا، جہاں وہ مشینری پہ پیسے لگائے گا، اپنی لیکوڈیٹی انکریز کرے گا. اور ہمیں لگتا ہے کہ بالکل ایکسپورٹ بڑھے گی. اور اس کا دیکھیں یہ ہمارا نہیں کہنا، جتنی بھی آپ کی چیمبرز ہیں، جتنی بھی آپ کی ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے اس بجٹ کو.
پھر جو اس میں بنیادی چیز ایک اور ہے وہ پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو ہم نے ٹیکسز کو ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر 36 انڈسٹریز جو ان سے لنکڈ ہیں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہاں ایک جو ہے گروتھ ہمیں نظر آئے گی اور ایکٹیویٹی وہ جنریٹ کرے گا جس سے اوور آل آپ کے ملک کے اندر امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. صحیح, یہ میری آواز ایکو کر رہی ہے, اگر میں اس کو فکس کر دیتے. جھگڑا صاحب, یہ جو پورا ابھی ایک بریک ڈاؤن دیا ہے عمران احسان صاحب نے, یہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیمبرز نے ابھی تک فی الحال کوئی بڑا واضح اعتراض اس کے اوپر نہیں اٹھایا ہے. یہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے ٹیکس کو وہ کیسے بڑھائیں گے؟ انفورسمنٹ فی الحال ان کے پاس یہی جواب ہے. میں نے ان سے یہ پوچھا بھی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو یہ ایک ٹارگٹ ہے اور اس کے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کیپیسٹی, اس میں کیا باز ہے؟ کیا چیمبرز والے بیچارے اس لیے آواز نہیں اٹھاتے, وہ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں یار آپ اٹھائیں. اچھا, آ چکے ہیں آپ کو فون؟ مطلب وہ بات یہی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. آپ نے دیکھ لیا ماحول کیسے بنتا ہے. اب یہ میں نے اتنی جنرل بات اس لیے کر دی کہ کسی کا نام نہ لوں, ٹھیک ہے, بٹ دس از دا ریالٹی آف پاکستان ٹوڈے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہی ہے, یہ 5واں بجٹ ہے. ویسے امیزنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کا وہ وزیر اعظم جس کے پاس لیجٹمیٹ مینڈیٹ سب سے کم ہے, وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ جو ہے وہ کنزیکٹیولی پیش کر دیے, اونلی ان پاکستان. یار یہ ویسے قبول ہوتا, بٹ جو زبیر صاحب نے بات کہی ہے نا, دیر از نو ویژن, دیر از نو اسٹریٹجی. جی ہمارے پاس 2 روپے کی بچت ہے تو 8 آنے ہم نے یہاں پہ دیے, 4 آنے ہم نے یہاں پہ دیے, جی 50 پیسے ہم نے یہاں پہ دیے. دس از ناٹ اے ویژن. یہ میں مانتا ہوں کہ کل اورنگزیب صاحب نے تقریر کر دی. جو میں سننا چاہتا تھا فرام دی ایکس سی او آف HBL who was one of the highest paid professionals in Pakistan was کہ گروتھ کو پاتھ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا. 2500 ارب روپے زیادہ ہوں گے انفورسمنٹ. بھائی یہ تو کہنے میں آسان ہے, بتا دیں انکم ٹیکس لے لیں جی, کہ انکم ٹیکس میں یہ 600 ارب روپے جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز سے آ رہا ہے, ہم 200 ارب روپے جو ہے وہ نئے ٹیکس پیئرز سے لیں گے جو کہ ٹیکس چیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ یہ کہہ دیں کہ جی کسٹمز میں اتنی چوری ہو رہی ہے, اتنی ہم چوری جو ہے وہ ختم کریں گے. ڈڈ یو ہیئر اینی تھنگ؟ 2500 ارب روپے کوئی مذاق ہے کہ وہ آسمان سے گر کے ٹپکے گا؟ بیکاز یو نو واٹ ول ہیپن نا. پھر ہم ایک جمعے کو رات کو دیکھیں گے جی پیٹرول جو ہے وہ 400 سے 500 ہو جائے گا, یا عالمی منڈی میں 100 روپے کم ہوگا, یہاں پہ وہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اب ایک بات میں نے سن لی, رانا احسان صاحب کہہ رہے تھے ہماری بڑی کامیابی ہے کہ IMF مان گیا. یار ہماری کامیابی ہے کہ IMF مان گیا. نہیں تو اس وقت اگر آپ اتنے انٹینسو IMF پروگرام میں ہیں تو پھر IMF کتنا کتنا انٹینسو ہے جس میں آپ گلف سٹریم جیٹ لے سکتے ہیں, کتنا انٹینسو ہے جس میں آپ جو ہے وہ لینڈ کروزرز لے سکتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی کہا ہے, دی ایلیفنٹ ان دا روم از کاسٹ. یار سیاست بھی بھاڑ میں جائے. پاکستان جب تک اپنا جو ہے وہ ابھی گورننس کا نظام ٹھیک نہیں کرے گا, اپنا جو کاسٹ ماڈل ٹھیک نہیں کرے گا, آپ ٹیکس کلیکٹ کرتے جائیں جی. اگر جو ہے وہ بائی دا وے 5% نہیں, آپ کاسٹ آف گورنمنٹ بھی دیکھ لیں, آپ پینشنز بھی دیکھ لیں, دونوں 10% سے زیادہ انکریز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب اگر وہ جو ہے وہ انفلیشن کے مقابلے میں کم ہے تو پھر ٹیکس انکریز بھی انفلیشن کے مقابلے میں کم ہے نا, وہ انفلیشن وہاں پہ بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 4 سال کے بعد with the sort of support that this government has کہ آپ نے صوبوں سے 3000 ارب روپے لے لیے. ٹھیک ہے جی, جس ٹائپ کی چیز پہ 1971 میں پاکستان ٹوٹا تھا, یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ اس گورنمنٹ کے پیچھے پاور کتنی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو 10 سرکاری ملازمین بیٹھے اس میں سے ایک کام کرتا ہے, چاہے آپ اکراس گریڈ 22 جائیں یا چاہے آپ گریڈ 22 سے نیچے. جو آپ بات کریں نا یہ لانگ ٹرم ریفارمز, میں اس کے بالکل حق میں ہوں, میں اس کے حق میں ہوں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہی. 80 سال ہو گئے اور کتنا لانگ ٹرم قیامت تک ہو جائے گا. ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. جو میں اسپیسیفک سوال رانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں نا, آپ مجھے 3 یا 4 ایسے نئے سیکٹرز اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس بریکٹ میں آپ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں, یا ریٹیلرز آئی ایگری, لیکن پھر بھی دیٹ از ناٹ انف, کیونکہ
जितने रिटेलर्स टैक्स दे रहे हैं उससे 4-5 गुना ज्यादा जो है हम तनख्वाहदार टैक्स दे रहे हैं. वो कौन से ऐसे एरियाज आपने टैक्स नेट के अंदर लाए हैं जो जरा हमें आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि वो जो आपका गैप है हमें जरा क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ये एक पाथवे है. दो तो मैं बता देता हूँ, एक बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स देखें और एक शॉपर्स एट हैरिस. मारिया मेरे से पूछा. जी राणा साहब आपका. देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है. मैंने आपको जो ये 2500 कह रहे हैं या 2200 कह रहे हैं, 2200 इन्फोर्समेंट का हम कोई भी नहीं कह रहा. मैंने आपको इसका ब्रेक डाउन दिया कि 8.4% तो हम इन्फ्लेशन है वो कवर कर लेगा. आपका बाकी जो ग्रोथ रेट है 4% है. इन्फोर्समेंट 5.6% एनहांसमेंट जो है वो उससे होगी. और कौन से नए सेक्टर्स हम लेके आए, देखें एक तो रिटेल सेक्टर है, उसका 50 बिलियन का हुजम है. बाकी जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उसके अंदर टैक्स एवेजन बहुत मैसिव है. और वो आपने देखा उसको प्रैक्टिकली तौर पे, अगर मैं आपको बताऊं सेक्टर कौन सा है, वो शुगर सेक्टर है, शुगर इंडस्ट्री. अच्छा. सिर्फ उसके अंदर ट्रैक एंड ट्रेस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने से हमने 60 बिलियन से कलेक्शन को बढ़ाया. तो अभी 2 सेक्टर्स में ट्रैक एंड ट्रेस फुली इंप्लीमेंट हुआ है, सीमेंट में और शुगर में. इस साल 8 नए सेक्टर्स में वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है. तो वी आर प्रिटी होपफुल कि इन्फोर्समेंट, और मैंने आपको बताया कि जो पिछले 2.5 साल से डेटा कलेक्शन और डेटा इंटीग्रेशन का प्रोसेस था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है. और दैट विल लीड टू इन्फोर्समेंट. और जो एक और बात, आखिरी बात, वो जो ये कह रहे हैं ना कि IMF मान गया, जब PTI की हुकूमत खत्म हुई थी तो देयर वाज जीरो क्रेडिबिलिटी. दुनिया आपको कोई तस्लीम कुछ करने के लिए नहीं था, क्योंकि आपने इतने बुरे तरीके से इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को खराब किया था. तो तब ऑब्वियसली दे वर नॉट विलिंग टू अलाउ यू कि आप 200 अरब की भी इन्फोर्समेंट करेंगे. लेकिन अगर आप 500 अरब की या 600 अरब की इन्फोर्समेंट जो है वो आप पे यकीन कर रहे हैं, तो वो शो करता है कि FBR की परफॉर्मेंस को इंडोर्स किया जा रहा है कि इसकी पोटेंशियल, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ गई है. सही. लेकिन राणा साहब फिर भी जब ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपको फिर वो पेट्रोल के पैसों में से एडजस्ट करना पड़ा, और बहुत सारे मिनिस्टर्स इस बात को मानते हैं कि भाई हमने FBR के शॉर्टफॉल की वजह से वो पैसे बढ़ाए हैं, डिस्पाइट वो जो सारी बातें आप क्लेम कर रहे हैं. जुबैर साहब, ये जो जी ये ऑन रिकॉर्ड का है कि भाई चूंकि वो पूरा नहीं हो रहा था FBR का शॉर्टफॉल. देखें हमारे कोई बहुत बड़े बफर अभी क्रिएट नहीं हुए. वी आर स्टिल अ वनरेबल इकोनॉमी, और अगर एक्सोजेनस फैक्टर्स आपको हिट करते हैं तो इट विल इम्पैक्ट पाकिस्तान अ लॉट. ये तो आई एक्सेप्ट इट. जी. तो बेसिकली जो उन्होंने कहा इन्फोर्समेंट और कुछ नए सेक्टर्स जिनके अंदर पहले टैक्स नहीं दे रहा था, उनमें से 8 को इस दफा वो दोबारा अपने FBR के टैक्स. एनफोर्समेंट इज द मोस्ट ड्रेडेड वर्ड. अगर जो आप कह रहे हैं ना कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने वेलकम किया है, वो इस वक्त कांप रहे होंगे कि इन्होंने जब इतना बड़ा एक खसारा, एक गैप आइडेंटिफाई किया है कि 2 ट्रिलियन रुपीस एडिशनल हम लेंगे, और वो लेंगे हम एनफोर्समेंट के थ्रू. तो सबको पता है कि एनफोर्समेंट का मतलब होता क्या है. दूसरी बात यह है कि आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया और इन्होंने डिफेंड भी किया कि 971 बिलियन से, नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हम तो मेजर चेंजेस, जो अभी झगड़ा साहब कह रहे थे कि भाई 80 साल गुजर चुके, मुझे ये बता दे राना एहसान, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में क्या कमी की गई है. कोई भी मुझे एक बता दें कि किसी की 40 कारें थी, अब 39. प्रिटेंड भी नहीं किया कि आप सिर्फ ये बता दें कि किसी के 100 सर्वर से उसको आप 90 करके, भाई आपने तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ मेजर ओवरऑल. आपके पास 2-3 महीने थे भी. दिस बिकेम अ पार्ट ऑफ द डिबेट कि जब आप ये कह रहे थे कि कौम सैक्रिफाइस करे, तो कौम जब सैक्रिफाइस करने की बात की थी तो सबने कहा कि रूलर्स कब करेंगे. सो सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. हमें ये आइडेंटिफाई करें कि आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस टॉप फ्रॉम द प्रेसिडेंसी टू प्राइम मिनिस्टर टू कैबिनेट मिनिस्टर टू मेंबर्स ऑफ द असेंबली, तो सारे कहां और रिडंडेंट वजारतें हैं जी. और पेट्रोलियम लेवी का मैं जरूर जिक्र कर दूं, बिकॉज इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेयर्ड टैक्स. 1.4 ट्रिलियन तकरीबन कलेक्ट इस साल करेंगे, और जिस तरह से लोगों को मारा गया उसके चक्कर में, अब अगले साल 250-260 बिलियन एडिशनल करेंगे. तो पेट्रोल किधर तक जाएगा, जरा बता देना. तो आप खुद सोचें कि पेट्रोल जो मर्जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हो जाए, इन्होंने उसका एडवांटेज लेना है पेट्रोलियम लेवी का. अभी भी पिछले जो 2 हफ्ते पहले किया था, वहां इन्होंने 29 रुपए रिडक्शन होनी थी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, इन्होंने 4 रुपए बढ़ा दिया बिकॉज ये पेट्रोलियम लेवी लगा रहे थे. आई मीन देखे 1.7 ट्रिलियन वहां से निकालेंगे. सूबों को गन पॉइंट पर आपने फर्स्ट टाइम, आप कह रहे हैं कि हमारी मईशत बड़ी जबरदस्त होगी, अगर आपकी इतनी अच्छी होगी थी, फिजिकल स्पेस इतना अच्छा हो गया था, तो अभी आपने फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री और स्पेशली सिंस द NFC अवार्ड, 8th NFC और 7th NFC अवार्ड, आपको ये जरूरत पड़ी कि आप सूबों को जबरदस्ती कहें कि आप इतना पैसा
وفاق کو دے. تو پھر آپ کی فسکل سپیس آپ نے نہیں ہوئی. آئیڈینٹیفائی کیا پیٹرولیم لیوی کے اندر اور انفورسمنٹ کے ذریعے یہ وہ سارے جو ہے نا وہ اخراجات کی ورڈز ہیں, تو پھر یہ کہاں سے یہ جو گیپ ہے یہ پورا کرے گا؟ آپ کا کیا گیس ہے اس کے حوالے سے کہ بجلی کے پیسوں میں, پیٹرول کے پیسوں میں, کیونکہ ٹیکس نیٹ کو وائڈن ہوتا تو ہم نہیں دیکھ رہے. اگر میں نے پوچھا اگر ہوتا تو 4-5 وہ کہتے جی ہم زراعت کے اندر اور مختلف اور سیکٹرز کے اندر آ رہے ہیں, تو یہ کہاں سے ایڈجسٹ ہوگا ویسے؟ واٹ از انٹیلیجنٹ گیس؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے جو ہے وہ اس بجٹ میں ویژن نہیں نظر آیا. کہاں سے ایڈجسٹ ہوگا؟ میڈیا جو ہے وہ وہی ہوگا. اگر پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو گئی, یہ کرائسس ختم نہ ہوا, تو پھر تو اللہ خیر کرے. پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی تو یہی ہوگا کہ جب 50 روپے کم ہوگی آپ کو جو ہے وہ 5 روپے کا ریلیف ملے گا, 45 روپے جو ہے وہ حکومت جیب میں ڈالے گی, اور احسن اقبال صاحب کہیں گے کہ چور آپ ہیں, ٹیکس آپ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی چیزیں ہی ہو سکتی ہیں نا, رائٹ. یا پھر اگلی بار جو ہے وہ صوبوں کو تنخواہیں عادی کرنی پڑیں گی. مطلب یہ تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 3000 ارب روپے صوبوں سے ٹرانسفر ہوں. دیکھیں اس کی ایک کاسٹ ہے. سب سے پہلے کاسٹ تو یہ کہ صوبوں کی ڈیولپمنٹ بجٹ سٹارٹنگ ود پنجاب, وہ تو کٹ لگا, وہ کٹ ڈائریکٹلی, یہ 1300 ارب روپے ڈائریکٹلی وہاں سے جو ہے وہ کٹ ہوں گے. 1300 ارب روپے مینز مور دین 25% آف پاکستان's ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اسکول کیسے بنیں گے, ہاسپٹلس کیسے بنیں گے, تونسا جیسے مزید انسیڈنٹس ہوں گے, جو ملیٹنسی ہے کے پی میں اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا فائنانسنگ کے لیے. یہ میں آپ کو صرف مثالیں دے رہا ہوں. دس ورکنگ ٹوگیدر نیڈس ٹو ورک بوتھ ویز. یہ نہیں ہو رہا. پھر آپ یہی دیکھیں ان دی اینڈ اگر 4 سال بعد آپ کو یہی نسخہ ملا کہ آپ کا بجٹ اس بات پہ کھڑا ہے کہ 3000 ارب روپے پاکستان کے صوبوں سے لے, دس از دا بگیسٹ ایڈمیشن آف فیلئر. اور اس میں ایک سوال, اس میں 1200 ارب روپے جو ہے وہ ڈائریکٹلی وفاق اٹھا رہا ہے. ڈیفنس کو تو 350 ارب روپے گئے, باقی 900 ارب روپے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بیکاز فزیکل سپیس ویئر از اٹ گوئنگ؟ بیکاز نہیں ہے نا. اگر مستحکم ہوتی تو پھر کیوں لیتے ہیں؟ چلے مجھے یہ بحث کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے کیونکہ آج جو ہمیں پاس تھوڑا سا وقت کام ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہمیں ذرا بیسک اسٹینڈنگ ملی ہے اس بجٹ کی. حکومت کیا کلیم کر رہی ہے, حقیقت کیا ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. حکومت نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن دی ہے اس ملک کے اندر غربت کی. آپ بھی سنیے, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور پھر تھوڑی سی ہمیں شاید شرم آ جائے کہ اس ملک میں غربت کا معیار ایکچولی سیٹ کیا ہوا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. جی, حکومت کا ایک قومی اقتصادی سروے ہوتا ہے, اس کے ذریعے حکومت کے اپنے شائع شدہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں, اور اس میں جو اس مرتبہ ایک شاکنگ بات, میں شاکنگ اس لیے کہوں گی کہ یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل حالات ہیں اس وقت پاکستان میں, چاہے وہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہوں یا مڈل کلاس بھی ہو. لیکن حکومت کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے غربت کی, ذرا میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. قومی اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماہانہ 8483 روپے کمانے والا شہری غربت کی لکیر سے اوپر شمار کیا جائے گا. یہ آپ کوئی مذاق نہیں سن رہے, یہ واقعی حکومت کے اپنے اقتصادی سروے میں کہا گیا, جو کہ تقریباً صرف $30 بنتی ہے. اقتصادی سروے کے مطابق غربت کی پیمائش کا معیار کم از کم ضروری اخراجات پورے کرنے کی صلاحیت کو قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ 8000 روپے والا شخص حکومت کی نظر میں اپنی ضروری جو اخراجات ہے وہ پورے کر سکتا ہے. یہ آپ اس کو سنیے اور اپنا سر دھنیے کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو تھے, جب 2021 میں اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ غربت کی کیا تھی, ذرا ملاحظہ کیجیے. 20,000 روپے کی تنخواہ ہو اور بجلی اور گیس کا بل 10,000 روپے آ جائے, وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرے گا؟ وہ کس طرح بیمار بیٹی کے لیے دوائی لے کے آئے گا جناب اسپیکر؟ اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو جسم پر سادے کپڑے مہیا کرے گا؟ جناب اسپیکر, دیکھتی آنکھ سے اور ان کانوں نے اس طرح کا محشر 74 سال میں نہیں دیکھا. 20,000 روپے میں خرچے نہ پورے ہونے کے ایڈمیشن کرنے والے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب آج وزیر اعظم پاکستان ہے, اور وہ ان کی حکومت کہتی ہے کہ 8,000 روپے کمانے والا غربت کی لکیر سے اوپر ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.